अस्सलाम वालेकुम। साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ इसका उन्वान है रख सुलेमान की ईशरी। रख सुलेमान की पहली और आखिरी हसीन चुड़ैल जला दी गई और रख सुलेमान की कहानी ख़त्म हो गई। मौजे डाकू को 27 साल सज़ाए कैद मिली। हमारे गांव में भी टेलीविज़न सेट आ गया है। ट्रांजिस्टर से जो कसर पूरी नहीं हुई थी वो सिर्फ एक टेलीविज़न सेट ने पूरी कर दी है। हमारे लड़के शहरों में जा जाकर शहरी फैशन में रंगे गए हैं। लड़कियां महफूज थीं लेकिन टेलीविज़न शहरी बेहयाई को हमारे गांव में ले आया है, जिससे अब लड़कियां भी महफूज नहीं रहीं। जिस घर में टेलीविज़न सेट है वो रात को सिनेमा हॉल बना हुआ होता है। प्रोग्राम अंग्रेज़ी का हो, उर्दू या पंजाबी का, बेहयाई एक जैसी होती है। मैं और मेरे बूढ़े दोस्त गांव से भागकर कहाँ जाएं? कभी कभी हम भाग जाते हैं और अपने माजी में पनाह ले लेते हैं। कोई एक महीना गुज़रा, एक लड़का माजी का एक वाक़या याद दिला गया है। मैं आपको वाज़ नहीं सुनाऊंगा, ये वाक़या सुन लें और अपने बच्चों को भी सुना दें। एक वक्त था कि मैं अपने लड़कपन और जवानी के वाक़यात इस तरह सुनाया करता था जैसे लतीफ़े सुनाए जाते हैं। जो वक्त गुज़रता जा रहा है ये वाक़यात दर्दनाक बनते जा रहे हैं। इस दर्द की वजह यह नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे जवानी की बातें याद आती हैं तो दुख होता है। वजह यह है कि मैं अपने गाँव में, अपने इलाके में और शायद सारे पाकिस्तान में उस मर्दानगी को ढूंढ रहा हूँ जो हमारा फ़ख्र और हमारा गुरूर हुआ करती थी। मेरे लड़कपन में मर्दानगी ऐसे ही थी जैसे लिबास। लोग लिबास को इतनी अहमियत नहीं देते थे जितनी मर्दानगी यानी मर्दाना वक़ार को। मगर आज के लड़कों को देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है। उन्होंने लिबास और ज़ेबाइश को इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी है कि मर्दानगी को भूल गए। यही वजह है कि मैं 1 साल से खामोश हूँ, आपको कोई वाक़या नहीं सुनाया। सोचता हूँ कि हमारे नौजवान क़ारीन पढ़कर मजाक उड़ाते होंगे कि ये बुढ़ा 50 साल पुरानी कहानियाँ सुनाकर बड़ा खुश होता होगा कि लोग उसे हीरो कहेंगे। नहीं जनाब, मैं मोहम्मद अली, वहीद मुराद और दलीप कुमार नहीं हूँ। हमारे वक्तों में हर कोई हीरो होता था, लेकिन फ़िल्मों का नहीं, रोज़मर्रा ज़िंदगी का हीरो। ऐसा ही एक हीरो मुझे आज की नस्ल का ये हीरो देखकर याद आ गया है, जो मेरे गांव का ही एक लड़का है। तकरीबन 1 महीना गुज़रा, मैंने 17-18 साल की उम्र के एक लड़के को अपने गांव में देखा। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, उसके सर के बाल गर्दन से नीचे तक आए हुए थे, उसके कान भी ढके हुए थे। मैं समझा कि किसी के घर शहर से मेहमान आया है। करीब जाके देखा तो वो मुझे किसी का मेहमान ही लगा। उसकी कलमें होंठों तक पहुंची हुई थी। उसने मुझे देखते ही हाथ आगे किया और कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। तब मैंने उसे पहचाना। वो मेरे एक गहरे दोस्त और मेरी शिकारी टीम के सरगर्म रुकन राजा दिलावर ख़ान का पोता था। इसी साल रावलपिंडी के किसी कॉलेज में दाखिल हुआ है। उस लड़के को देखकर मुझे राजा दिलावर ख़ान का लड़कपन और जवानी याद आ गई। उसके जिस्म से इस लड़के के साइज़ के 6 लड़के निकलते थे। इस दादे के पोते का ये हाल था कि शहर के माहौल ने, फिल्मों ने और बेहयाई ने इसका जिस्म खा लिया था। दुबला पतला छोटे से कद का लड़का शहर से भूत बनकर आया था। उसे देखकर दुख ये हुआ कि हमारा गांव, जिसमें कश्मीर की जंग, सितंबर सन 1965 की जंग और दिसंबर सन 1971 की जंग के शहीद दफन है, अब दफन करने के लिए शहीद कहाँ से लाएगा? पाकिस्तान के रखवाले कहाँ से आएंगे? उस लड़के ने मेरे साथ हाथ मिलाया तो ऐसे लगा जैसे किसी लड़की ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया हो। उस हाथ पर गोश्त नहीं था, उसमें जान ही नहीं थी, उसमें हरारत नहीं थी। मैंने दूसरा हाथ उसके सर पर फेरने के लिए ऊपर किया, मगर हाथ वापस आ गया। मुझे उसके बालों से घिन आई, जैसे उस मर्द ने किसी लड़की के बाल अपने सर पर चिपका लिए थे। मैं रस्मी तौर पर उसे दुआएं देता आगे चला गया। मेरी शिकारी पार्टी का एक ही आदमी राजा शाहबाज खान जिंदा है, बाकी सब रुखसत हो गए।
اب دیکھتے ہیں کہ میں پہلے رخصت ہوتا ہوں یا شہباز خان۔ میں ٹہلتا ٹہلتا شہباز کے گھر چلا گیا، اسے آواز دے کر باہر نکالا اور ہم دونوں قبرستان کی طرف نکل گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے خانو کا پوتا دیکھا ہے؟ راجہ دلاور خان کو ہم خانو کہا کرتے تھے، شہباز خان کو باز اور مجھے سابو کہتے تھے۔ خانو کا نام سن کر شہباز نے سر ہلایا اور بوڑھی آواز میں کہا، ابھی معلوم نہیں خدا اور کیا کچھ دکھائے گا۔ ہم قبرستان میں چلے گئے، اپنے ان دوستوں کی قبریں جھاڑیں جو ہمارے ساتھ جوانی میں کتوں کا شکار کھیلتے مارے گئے تھے، اور ان کی بھی جو زندگی کی راہ پر ہمارے ساتھ چلتے چلتے ایک ایک کر کے قبرستان میں جا سوئے۔ ان میں دلاور خان کی قبر بھی ہے۔ میں اور شہباز اس قبر کے قریب کھڑے ہو گئے اور میری یادیں مجھے بہت دور پیچھے لے گئیں۔ اس وقت میری عمر 20 سال اور کچھ مہینے، اور دلاور کی عمر مجھ سے شاید 1 سال زیادہ تھی۔ ہم شکار کو نکلے، ہمارے ساتھ 11 کتے تھے اور لڑکوں کی تعداد 14 تھی۔ اس روز ہم نے ایسے علاقے میں جانے کا پروگرام بنایا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں چڑیلیں رہتی ہیں اور وہاں جنوں کی ایک ایسی نسل رہتی ہے جو کبھی کبھی 2 فٹ قد کے انسانوں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ وہ علاقہ اتنا خطرناک سمجھا جاتا تھا کہ دن کے وقت وہی انسان ادھر سے گزرتا تھا جو بھولے بھٹکے وہاں چلا گیا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے اسے وہاں سے گزرنا پڑے۔ لوگ سناتے تھے کہ دن کے وقت اگر کوئی وہاں سے گزرے تو نہایت خوبصورت اور جوان لڑکیاں دیہاتی لباس میں اسے روک لیتی ہیں اور اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں کہ وہ آدمی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں اس کے ساتھ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ ایک لڑکی چلی جاتی ہے اور پراٹھے اور میٹھا دودھ لے آتی ہے۔ ناواقف آدمی دودھ پی لیتا ہے اور مر جاتا ہے، پھر اس کی لاش نہیں ملتی بلکہ ہڈیوں کا پنجر ملتا ہے، اور جو آدمی جانتا ہے کہ یہاں چڑیلیں رہتی ہیں وہ لڑکیوں کو دیکھ کر کلمہ شریف پڑھنے لگتا ہے۔ لڑکیاں اسے بلاتی ہیں، اس کا راستہ روکتی ہیں، طرح طرح کے لالچ دیتی ہیں، مگر وہ آدمی کلمہ شریف پڑھتا وہاں سے نکل آتا ہے۔ پھر اسے پیچھے سے آواز آتی ہے، خوش قسمت ہو، بہت خوش قسمت ہو۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اگر اس آخری آواز پر کوئی پیچھے پلٹ کر دیکھے تو اس کا جسم پتھر بن جاتا ہے اور پھر وہ ہڈیوں کا پنجر بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 2 فٹ کے انسان دیکھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی گاؤں کا ایک آدمی جو سفر میں تھا ذرا سستانے کے لیے ہمارے گاؤں میں رکا۔ اس نے سنایا کہ وہ اس علاقے میں سے گزرا ہے۔ اس نے 2 فٹ کے 10-12 انسان دیکھے، سب ننگے تھے اور پانی میں ڈبکیاں لگا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جن ہے، وہاں رکا نہیں، حضرت سلیمان کو یاد کرتا تیز تیز چلنے لگا۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو اوپر سے آواز آئی، ٹھہرو دوست، پانی پی کر جاؤ۔ اس نے اوپر دیکھا، 5-6 2 فٹے انسان درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رکا نہیں، حضرت سلیمان کا کوئی وظیفہ پڑھتا رہا اور چلتا رہا۔ اسے اپنے اوپر شاں شاں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے اوپر دیکھا، 2 فٹے انسان بازو ہوا میں اس طرح مارتے اڑتے جا رہے تھے جس طرح پانی میں تیرتے ہیں۔ وہ سب اگلے درخت کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ایک نے کہا، ٹھہرو دوست، دودھ پی کر جانا۔ وہ چلتا رہا اور جب دور نکل گیا تو اسے آواز سنائی دی، تم ہمارے پیغمبر کا نام نہ لیتے تو یہاں سے تمہاری ہڈیاں جاتی۔ ایسی کچھ اور بھی کہانیاں سنی تھیں جو ڈراؤنی تھیں۔ ایک کہانی مزیدار بھی تھی۔ ایک چڑیل ایک آدمی کو دل دے بیٹھی تھی، رات کو اس کے پاس آ جاتی اور اسے مجبور کرتی تھی کہ یہ آدمی اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن یہ آدمی چڑیل کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑی حسین لڑکی کے روپ میں اسے ملتی تھی۔ ایک رات یہ آدمی چھت پر سویا، آنکھ کھلی تو اس کی چارپائی اس ویران جگہ پر پڑی تھی جہاں چڑیلیں رہتی تھیں۔ یہ آدمی بہت ڈرا اور سوچنے لگا کہ اسے چارپائی سمیت یہاں کون اٹھا لایا۔ اتنے میں وہی چڑیل لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے آئی اور کہا کہ میں تمہیں پورا مکان یہاں اٹھا کے لا کے دکھا دوں گی، میرے ساتھ شادی کر لو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری عمر انسان کے روپ میں رہوں گی اور تمہاری خدمت کروں گی۔ اس آدمی نے مجبور ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ 8 سال بعد یہ آدمی مر گیا۔ اس کی مرتی چڑیل جو اس وقت تک عورت کے روپ میں تھی،
خاوند کی چارپائی کے نیچے چلی گئی۔ عورتوں نے نیچے دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس دور میں ہم جنوں اور چڑیلوں کے وجود کو اور ان کی ہر ایک کہانی کو سچ مانتے تھے۔ ہمارے والدین کی بدقسمتی کہ ہم جوان ہو گئے تھے، ہم مہم جو تھے اور ہمیں خطروں سے محبت تھی۔ بہت دنوں سے ہم چڑیلوں کی بستی میں جانے کے ارادے باندھ رہے تھے۔ ہمیں 2 روایتیں حوصلہ دے رہی تھیں۔ ایک یہ کہ ہاتھ میں چاقو، چھری، تلوار یا کلہاڑی ہو تو چڑیل قریب نہیں آتی، وہ چمکتے لوہے سے ڈرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کلمہ شریف یا حضرت سلیمان کا کوئی وظیفہ پڑھتے جاؤ تو نہ جن قریب آتا ہے نہ چڑیل۔ البتہ کتوں کے متعلق ہمیں ڈر تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ جن اور چڑیلیں انسان کو نظر نہ آئیں تو کتوں کو نظر آ جاتی ہیں۔ رات کو کتے بھونکتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بلا وجہ بھونک رہے ہیں، لیکن ان کا بھونکنا بلا وجہ نہیں ہوتا، وہ فضا میں سے گزرتے کسی جن یا چڑیل کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ ہم ڈرتے تھے کہ کتے مارے جائیں گے۔ ہم نے گاؤں کے پیش امام سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جن اور چڑیلیں کتوں سے نفرت کرتی ہیں، اس لیے ان کے قریب نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں تسلی ہو گئی کہ کتے محفوظ رہیں گے۔ کلہاڑیاں اور چاقو ہمارے پاس ہوتی ہی تھے۔ ہم ایک صبح چل پڑے۔ جس جگہ ہمیں جانا تھا وہ کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 7 میل دور تھی۔ اس زمانے میں لوگ اس جگہ کو رکھ سلیمان کہا کرتے تھے۔ وہ زمانہ پیدل چلنے کا یا گھڑ سواری کا تھا۔ ہمارا علاقہ چونکہ دشوار گزار ہے، کھڈ، نالے، چٹانیں اور ندی نالے زیادہ ہیں، اس لیے آج بھی وہاں موٹر یا لاری نہیں چل سکتی، لوگ پیدل سفر کرتے ہیں۔ اس دور میں تو 6-7 میل دور جگہ کوکاف جتنی دور لگتی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس جگہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے وہ پراسرار بن جاتی تھی۔ ہم جہاں جا رہے تھے وہ تو تھی ہی پراسرار اور خطرناک جگہ۔ نتائج سے بے نیاز، وہاں کے خطروں سے بے پرواہ ہم جا رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہم 14 نوجوانوں میں سے کس کس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی حسین چڑیل اس پر فدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اندر سے کون کون ڈر رہا تھا۔ ہم شہر کی تاریکی ذرا سلیٹی ہوتی ہی نکل کھڑے ہوئے۔ افضل کا خوخار بولی بھی ساتھ تھا۔ 2 تازی کتے تھے اور زیادہ تعداد بل ٹیریئر نسل کے تھے۔ ہمارے پاس 2 کلہاڑیاں، 6 چاقو اور 5-6 ڈنڈے تھے۔ صبح سفید ہونے تک ہم گاؤں سے 3 میل دور چلے گئے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا۔ ہم راستے میں کسی جانور کا تعاقب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہماری مہم کچھ اور تھی۔ وہاں جو جانور تھے ان میں گیدڑ، خرگوش، گو اور سے قابل ذکر ہیں۔ کتوں کو کھلا چھوڑنے کی غلطی کا احساس ہمیں اس وقت ہوا جب ہمارا ایک تازی کتا ہرا کر سرپٹ دوڑ پڑا۔ ہمیں دور ایک خرگوش بھاگتا نظر آیا۔ تازی کتے کے پیچھے تمام کتے دوڑ پڑے۔ ہمارے سارے کتے دوڑ پڑے تو ہم بھی ان کے پیچھے دوڑے۔ ہم کھڈ، نالے پھلانگتے چلے گئے۔ خرگوش بہت دور تھا، کہیں غائب ہو گیا تھا۔ بوگیر کتے اس کی بو پر باولے ہوئے جا رہے تھے، ہاتھ نہیں آتے تھے۔ بڑی مشکل سے ان کے پٹوں میں زنجیریں ڈالی۔ خرگوش نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ ہم نے 1.5-2 میل فاصلہ دوڑ کر طے کر لیا۔ یہ فاصلہ میدانی نہیں تھا، زمین پانی سے کٹی پھٹی تھی، چھوٹے چھوٹے کھڈ اور گہری دراڑیں تھیں، نشیب بھی تھے اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی۔ آگے ایک خشک نالا بھی تھا جو زمین کی سطح سے نیچے تھا۔ پوٹھوہار کا علاقہ جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا دشوار گزار ہے۔ ہم 10-15 منٹ سستانے کے لیے رکے اور چل پڑے۔ ہمیں بڑی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور ان کے ساتھ گھنگروؤں کی چھنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہم سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان، کوئی مویشی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم رک گئے اور سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈرو نہیں یار، دلاور خان نے کہا، کلمہ شریف پڑھو، چاقو کھول کر ہاتھوں میں لے لو اور کلہاڑیاں اوپر کر لو، یہ جن ہیں اور کیا ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جب جن آتے ہیں تو گھنگروؤں کی چھنکار سنائی دیتی ہے۔ اکثر اوقات جن نظر نہیں آتے، صرف گھنگرو بجتے رہتے ہیں اور ہوا میں سے گزر جاتے۔ یہ جن ہی ہو سکتے تھے۔ آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ ہماری ٹیم کے ایک کتے نے منہ آسمان کی طرف کر کے ایسی آواز نکالی جسے ہماری زبان میں روڑ کہتے ہیں۔
اردو میں اسے کتے کا رونا کہتے ہیں۔ کتے کی اس آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ کسی مصیبت کی پیشن گوئی ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کتے نے جنوں کو دیکھ لیا ہے، لیکن دوسرے کتے خاموش تھے۔ ہم نے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ جن کے پاس چاقو تھے انہوں نے چاقو کھول کر اوپر کر لیے، اور جن کے پاس کلہاڑیاں تھیں انہوں نے کلہاڑیاں اوپر کر لی۔ سورج نکلنا شروع ہو گیا تھا، کلہاڑیاں اور چاقو چمکنے لگے۔ ہم جانتے تھے کہ جن چمکتے لوہے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ گھنگروؤں اور گھنٹیوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایسے پتہ چل رہا تھا کہ ہم سے 30-40 گز دور زمین کے نیچے ہے۔ خانم یعنی دلاور خان نے مجھے اور شہباز خان سے کہا، سابو، بازے، آؤ آگے چلے۔ دوسرے لڑکوں نے ہمیں روکا۔ ہم تینوں کتے ساتھ لیے آگے چلے گئے۔ ہمارے پیچھے ساری شکاری پارٹی آ گئی۔ 20-25 قدم آگے گئے ہوں گے کہ زمین کے اندر سے کوئی 20 گز دور ایک آدمی کا سر باہر آیا، پھر چہرہ، کندھے اور پھر پورے کا پورا آدمی ابھر آیا۔ وہ دیہاتی تھا اور اس کا قد 2 فٹ نہیں 6 فٹ کے قریب تھا۔ اس کے پیچھے ایک ایک کر کے 6 اونٹ باہر آئے، ان پر اناج کی بوریاں لدی تھیں، ساتھ 3 آدمی تھے۔ یہ قافلہ ہمارے پاس رک گیا۔ اونٹوں کی گردنوں میں بڑی گھنٹیاں اور گھٹنوں کے اوپر گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ ہم سمجھ گیا کہ یہ قافلہ کہاں سے برآمد ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ چلتے چلتے آپ رک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ایک گہری جگہ آ گئی ہوتی ہے۔ آپ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے آپ 2 منزلہ یا 3 منزلہ مکان کی مڈیر پر کھڑے ہیں۔ نیچے آپ کو کسی خشک برساتی نالے کا پارٹ نظر آئے گا۔ اس کے دوسرے کنارے پر آپ کو مٹی کی ایسی ایک دیوار سیدھی کھڑی نظر آئے گی جیسی دیوار پر آپ کھڑے ہیں۔ کسی نہ کسی جگہ ایک ڈھلانی اور تنگ راستہ نظر آئے گا جس پر سے آپ نیچے جا سکیں گے، اور ایسا ہی راستہ دوسرے کنارے پر بھی ہوگا۔ یہ قافلہ ایسے ہی ایک جگہ سے اوپر آیا تھا۔ اونٹوں والوں نے ہم سے پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا کہ شکار کو نکلے ہیں اور رخ سلیمان کی طرف جا رہے ہیں۔ رخ سلیمان اس جگہ کا نام تھا جہاں جن اور چڑیلیں رہتی تھی۔ بہت عرصہ گزرا، لوگ اس نام کو بھول گئے ہیں۔ اسے رخ سلیمان اس لیے کہتے تھے کہ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت یعنی جن اور چڑیلیں رہتی تھی۔ رخ ہماری زبان میں جنگل کو کہتے ہیں، ایسا جنگل جو غیر آباد ہو۔ شتر بانوں نے جب یہ سنا کہ ہم رخ سلیمان کی طرف جا رہے ہیں تو یقین کیجئے ان کے رنگ زرد ہو گئے، اور وہ ہمیں اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے جیسے ہم انسان نہیں جن ہیں۔ ان میں سے ایک نے سخت خوف زدہ آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ کون سے گاؤں کے رہنے والے ہو؟ خانو شرارتی لڑکا تھا، وہ منہ سے مینڈک کی آواز بالکل مینڈک کی طرح نکالا کرتا تھا۔ نقل پر اصل کا گماں ہوتا تھا۔ اس نے سوال پوچھنے والے شتر بان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مینڈک کی آواز نکالی۔ شتر بان نے اونٹ کی مہار چھوڑی اور بہت ہی تیز دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھی بھی اونٹوں کو چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ ہم نے ایک کو پکڑ لیا۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی حالت کیا ہوئی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ لوگوں پر رخ سلیمان کی کتنی دہشت سوار تھی۔ یہ شتر بان ہمیں جن چڑیلیں سمجھ بیٹھے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس آدمی کو منوایا کہ ہم انسان ہیں، اور جو 2 بھاگ گئے تھے انہیں تو جیسے ہمارے علاقے کی زمین نے نگل لیا تھا۔ جو آدمی ہمارے قبضے میں رہ گیا اس نے رخ سلیمان کی خوفناک کہانیاں سنائیں۔ ان میں ایک اس کے شتر بانوں کی تھی۔ اس نے سنایا کہ ان کی ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ اونٹنی ہر وقت بے چین رہنے لگی۔ ایک روز یہ لوگ اپنی اونٹوں پر بوریاں لادے ادھر سے گزرے، اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ اس نے تھوڑی دور اونٹنی کا ایک بچہ دیکھا۔ اونٹنی مہار توڑوا کر سامان سمیت اس کی طرف دوڑتی گئی۔ بچہ اس کی طرف آنے کی بجائے پیچھے کو دوڑتا گیا۔ پھر بچہ بھی غائب ہو گیا اور اونٹنی بھی۔ شتربان اس طرف گئے، ایک بلند جگہ سے دیکھا کہ وہاں ایک اونٹ کا پنجر پڑا تھا اور بوریاں اس کے قریب پڑی تھی۔
شتربان نے کہا کہ وہ بچہ جن تھا اور ان کی اونٹنی کو جنوں نے کھا لیا تھا۔ اس نے ہمیں ادھر جانے سے روکا اور کہا کہ وہ رکھ سلیمان سے بچنے کے لیے 3 کوس کا چکر کاٹ کر گزرا کرتے۔ وہ اونٹ لے کر چلا گیا، ہم اسے دیکھتے رہے۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ ہم کس طرح غائب ہوتے یا اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ یہ شتربان ہماری تفریح کا سبب بنے، لیکن ان کی دہشت کے متعلق سوچا تو ہمارا ارادہ متزلزل ہو گیا۔ وہ جگہ تو بہت ہی خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ یہ شتربان ہمیں بتا گیا تھا کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ یہی برساتی نالا، جسے ہماری زبان میں کس کہتے ہیں، آگے جا کر رکھ سلیمان میں سے گزرتا ہے۔ جن لوگوں کے راستے میں یہ جگہ آتی تھی وہ چکر کاٹ کر گزرا کرتے تھے۔ ہم ڈھلانی راستے سے نالے میں اتر گئے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رکھ کے اندر نہیں جائیں گے، باہر سے یا کہیں اوپر سے دیکھیں گے۔ نالے میں ساون کی بارشوں میں سیلاب آیا کرتا تھا۔ اب سردیوں کا موسم تھا، اس لیے نالا خشک تھا۔ کسی جگہ جہاں نالے کا موڑ تھا پانی جمع تھا اور وہاں سے پانی کی ایک لکیر سی بہتی نظر آ رہی تھی۔ نالے کے دونوں طرف مٹی کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی تھیں۔ ہم ریت پر چلتے گئے اور آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے گئے کہ جن یا چڑیلیں مل گئیں تو ہم کیا کریں گے۔ نالا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتا جا رہا تھا، کہیں مٹی کی دیواریں قریب آ جاتی تھیں اور کہیں دور دور تھیں۔ ہم اپنے علاقے سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، صرف یہ ایک حصہ تھا جہاں ہم کبھی نہیں گئے تھے۔ وجہ بتا چکا ہوں۔ اس حصے کے خد و خال ہمارے علاقے کی ہی طرح تھے، لیکن اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم شتربان کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق اس جگہ تک پہنچ گئے جسے رکھ سلیمان کہتے تھے۔ ہم نالے کا ایک اور موڑ مڑے۔ یہاں مٹی کی دیواریں بہت قریب آ گئی تھی۔ اوپر دیکھا تو مٹی کے 2 بڑے بڑے تودے لٹک رہے تھے۔ یہ موڑ مڑا تو آگے کا منظر دیکھ کر ایسے لگا جیسے فلم کا سین یک لخت بدل گیا ہو۔ بائیں طرف کی دیوار جو بالکل عمودی تھی ڈھلانی ہو گئی تھی اور آگے جا کر یہ بالکل ہی لیٹ گئی تھی، یعنی ڈھلان میدان بن گئی تھی۔ اس میدان میں کیکر، پھلاہی اور شیشم کے بہت سے درخت تھے جو ڈھلان کے نیچے سے اوپر تک چلے گئے تھے۔ اوپر جہاں ڈھلان ختم ہوتی تھی وہاں بہت بڑے بڑے تودوں کی شکل کی پہاڑی سی تھی۔ دائیں طرف کی دیوار پیچھے ہٹ گئی تھی اور اس سے علاقہ کشادہ ہو گیا تھا۔ نالے کا پارٹ چوڑا نہیں ہوا تھا۔ نالے اور دیوار کے درمیان نالے سے چند گز بلند ایک میدان تھا۔ میدان کے ساتھ مٹی کی دیوار کھڑی تھی اور ایک جگہ سے یہ دیوار کٹی ہوئی تھی۔ یہ عمودی شگاف جو اتنا چوڑا تھا کہ 2 گھوڑے پہلو بہ پہلو اندر جا سکتے تھے۔ ہم ایسے شگافوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے اندر جاؤ تو آگے کھلی جگہ آ جاتی ہے۔ بعض جگہیں اوپر سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح ان کی شکل ایک وسیع اور بلند غار کی سی ہو جاتی ہے۔ بعض جگہیں اوپر سے کھلی ہوتی ہیں، ان کی شکل کنویں کی طرح ہوتی ہے۔ مٹی کے عمودی ٹیلوں کے اندر قدرتی طور پر بنی ہوئی یہ جگہ عموماً خطرناک ہوتی ہیں۔ قتل کر کے لاش وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ راہزنی کے لیے یہ جگہ راہزن استعمال کرتے ہیں اور وہاں چھپ کر کئی جرم کیے جاتے ہیں۔ ہم نے علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ شگاف دیکھا۔ اس کے سامنے نالے کے بلند کنارے تک جو میدان تھا وہاں مختلف درخت تھے۔ وہاں سے نالا گھومتا تھا اور وہاں پانی جمع تھا۔ ہم آگے جانے کے بجائے کتوں کو قابو میں کیے بائیں طرف والی ڈھلان پر چلے گئے۔ وہاں کچھ جگہ نشیبی تھی، اس میں بیٹھ گئے۔ نالے کے موڑ پر جو پانی جمع تھا وہ اس قدر شفاف تھا کہ اس کی تہ بھی نظر آتی تھی۔ یہ تالاب سا بنا ہوا تھا۔ پانی کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ دائیں طرف والی دیوار جس میں شگاف تھا نیم دائرے میں آگے چلی گئی تھی اور بلند ہو گئی تھی۔ جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے ہمیں نالے کے کنارے سے دور اوپر تک درخت نظر آتے تھے اور اوپر آسمان دکھائی دیتا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہاں کوئی ایسی ہیبت تھی جو میرے دل پر طاری ہو گئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں انسان قتل ہوئے ہیں یا پراسرار موت مرے ہیں۔ وہ جگہ مٹی کی اونچی دیواروں کے گول دائرے میں قلعہ یا قید خانہ بنی ہوئی تھی۔ اس میں ضرور روحیں قید تھیں۔ اچانک ہمارے اوپر شاں کی آواز آئی اور کوئی چیز ہمارے آگے گری۔ ہم سب سہم گئے، ڈر کے مارے کسی نے اوپر نہ دیکھا۔ ہمارے ایک لڑکے نے اپنے کتے کی زنجیر ذرا ڈھیلی پکڑی ہوئی تھی۔
کتا زنجیر چھڑا کر اس چیز کی طرف بھاگا جو اوپر سے گری تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جنگلی چوہا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ ہمارے کتے نے دوڑ کر اسے سونگھا تو ہمیں اپنے سروں پر ایک بار پھر شاں کی آواز سنائی دی، اور پھر جیسے ہوائی جہاز نے غوطہ لگایا ہو، ایک بہت بڑا گدھ کتے پر جھپٹ پڑا۔ اس نے اتنی طاقت سے کتے کو پنجوں سے دھکا دیا کہ کتا چیخ مار کر پرے جا پڑا۔ گدھ اوپر چلا گیا۔ یہ گدھ بہت بڑا تھا۔ چوہا اسی کے پنجوں سے گرا تھا، اور جب ہمارا کتا اٹھانے گیا تو گدھ نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتا تو چیختا چلاتا بھاگ گیا۔ گدھ اوپر سے پھر غوطے میں آیا۔ ہمارے دوسرے کتے چوکنے ہو گئے تھے۔ افضل نے اپنی خونخوار بولی کو چھوڑ دیا۔ 2 اور لڑکوں نے بھی کتے کھول دیے۔ یہ تینوں کتے چوہے کی طرف گئے۔ جنگلی چوہا بلی کے بچے جتنا بڑا تھا اور ہل رہا تھا۔ ادھر سے کتے گئے، ادھر سے گدھ آیا۔ ایک کتے نے گدھ کو دیکھ لیا۔ وہ جو ہی اس کی زد میں آیا، کتے نے اچھل کر اس کا ایک پر پکڑ لیا۔ گدھ گر کر بڑی زور سے پھڑپھڑایا۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گدھ اتنا بڑا تھا کہ اس کتے کو پنجوں میں پکڑ لیتا تو اسے اٹھا کر اڑ جاتا۔ گدھ نے بڑی زور سے چڑ چڑ کی آوازیں نکالی اور کتے کو اوپر سے چونچ اور نیچے سے پنجے مارے۔ کتے نے اس کا پر منہ میں لے لیا۔ بولی اور دوسرا کتا بھی اپنے ساتھی کی مدد کو آئے۔ تینوں نے مل کر گدھ پر حملہ کر دیا۔ گدھ کی جو چیخیں نکلیں وہ کسی انسان کی چیخیں معلوم ہوتی تھیں، اتنی بلند اور کرخت کہ دل پر ہول طاری ہوتا تھا۔ ان چیخوں کے ساتھ ہی وہ ساری پراسرار جگہ جو مٹی کی اونچی اونچی دیواروں کے وسیع گول دائرے میں گری ہوئی تھی، چیخوں سے کانپنے لگی۔ جانے کہاں کہاں سے بے شمار گدھ ایسی پھڑ پھڑ کی آوازیں پیدا کر کے اڑے جیسے رکے ہوئے پانی کا بند ٹوٹ جائے تو تھوڑے سے شگاف میں سے سیلاب امڑ آئے۔ اتنی چیخیں جیسے سینکڑوں بچے کسی تکلیف سے رو رہے ہوں۔ یہ تمام گدھ درختوں میں سے اور دیواروں کے شگافوں کے اندر سے اپنے ایک ساتھی کی چیخیں سن کر نکلے تھے۔ ہمارے کتے گدھ کو ختم کر چکے تھے۔ فضا میں گدھوں نے قیامت برپا کر دی تھی۔ 3-4 گدھ ہم پر غوطے میں آئے لیکن مرے ہوئے گدھ کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس طرح چیخیں ماری جیسے خطرے کا الارم بجا ہو۔ دوسرے گدھ باری باری ہم پر جھپٹنے لگے، لیکن 10-12 گز اوپر سے گزر جاتے تھے۔ ان کے پردوں کی ہوا جھکڑ کی طرح لگتی تھی۔ وہ ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے تھے۔ 2 لڑکوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں، وہ ہوا میں لہرانے لگے۔ کتوں کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا کیونکہ وہ جھپٹتے ہوئے گدھوں کی طرف اچھلتے تھے۔ ذرا سی دیر بعد فضا گدھوں سے بھر گئی۔ چونکہ چاروں طرف مٹی کی اونچی دیواریں تھیں، اس لیے ان کی چیخوں کی گونج پیدا ہوتی تھی جو بڑی ڈراؤنی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ جگہ گدھوں کا بسیرا ہے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ گدھ دور ویرانوں میں رہتے ہیں اور وہاں رات کو یہ چڑیلیں بن جاتے ہیں۔ ہم ابھی نوجوان تھے، اس لیے ایسی ہر سنسنی خیز اور پراسرار بات کو سچ مانا کرتے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہی چڑیلیں ہیں اور اب یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھاگنا خطرناک تھا کیونکہ ڈر تھا کہ گدھ تعقب کر کے ہمیں ختم کر دیں گے۔ ڈر تو ہم پر طاری ہو ہی چکا تھا۔ ہم نشیب میں دبک گئے اور اپنے اوپر اڑتے گدھوں کو دیکھتے رہے۔ شہباز نے دور سامنے دیکھتے ہوئے مجھے کہا، سابو وہ دیکھو، کوئی آدمی کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا دیوار کے عمودی شگاف میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا۔ ہم نشیب میں تھے، سامنے درخت بھی تھے، اس لیے وہ آدمی شاید ہمیں نہیں دیکھ سکا۔ فاصلہ 200 گز ہوگا۔ وہ نشیب کے اندر چلا گیا۔ شہباز نے کہا، انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی کہا، ہاں انسان نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا۔ دلاور خان ہمارے قریب آ گیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے ایک آدمی دیکھا ہے۔ اتنے میں 2 آدمی شگاف میں نمودار ہوئے۔ دوسرے نے بھی سر اور چہرہ پگڑی میں چھپا رکھا تھا۔ دونوں کے کپڑے ایک جیسے تھے۔ وہ شگاف میں کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کے درمیان سے ایک عورت دوڑ کر باہر نکلی۔ دونوں آدمیوں نے 3-4 قدموں پر جا کر اسے پکڑ لیا۔ عورت لیٹ گئی۔ وہ آدمی اسے گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ یہ کیا تھا؟ انسان یا جن؟ ہم نہیں سمجھ سکے۔ شہباز نے ایک بار پھر کہا، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔
میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہلکا سا خیال آیا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں، مگر میرے ذہن میں جن سمائے ہوئے تھے۔ دلاور خان شرارتی بھی تھا اور دلیر بھی۔ آپ اس کی دلیری کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ اس نے کہا، وہ جن ہیں یا انسان، جا کر دیکھیں گے ضرور۔ لیکن دوستو، یہ جن نہیں ہے، انسان ہے۔ یہ عورت انہوں نے اغوا کر کے یہاں چھپا رکھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی راہ جاتی عورت کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے کہا کہ یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ غرض ہماری بحث چلتی رہی۔ گدھ فضا میں اڑ رہے تھے، ان کا شور کم ہو گیا تھا اور وہ ایک ایک کر کے اپنے گھونسلوں میں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا مرا ہوا ساتھی ہمارے سامنے پڑا تھا اور چوہے کو اس کا ایک اور ساتھی اٹھا لے گیا تھا، مگر ان گدھوں نے ہم پر جو خوف طاری کیا تھا وہ کم نہیں ہوا تھا۔ دوسرے لڑکوں نے بھی ان دو آدمیوں کو اور عورت کو دیکھا تھا۔ ان میں سے کوئی کہتا تھا کہ گھر چلو، اور کوئی کہتا تھا کہ آگے چلو، دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ ہمارا ایک دوست اللہ داد تھا، لیکن یہ اس کا وہ نام تھا جو ماں باپ نے رکھا تھا اور جو شادی کے وقت نکاح کے رجسٹر میں لکھا گیا تھا۔ ہم نے اس کا جو نام رکھا تھا وہ اسی نام سے پہچانا اور پکارا جاتا تھا، اور یہ نام تھا موٹر۔ وہ غیر معمولی رفتار سے تیز دوڑتا تھا، پھرتیلا تھا اور بے حد شیطان۔ اس کی رفتار اور پھرتی کی وجہ سے ہم اسے موٹر کہتے تھے، اور پھر اس کا یہی نام مستقل ہو گیا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، جن ہیں یا انسان، میں تو دیکھوں گا۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی کہ ہم چار لڑکے جو پارٹی کے لیڈر تھے متفق ہو گئے کہ ہم شگاف کے اندر نہیں جائیں گے، باہر ٹہلیں گے، پھر جو خدا کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج جب میں عمر کی آخری منزل میں داخل ہو گیا ہوں، میں عقل کی باتیں کر سکتا ہوں اور شگاف تک جانے کے کئی جواز پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت جب میری عمر 20 سال اور میرے دوستوں کی عمریں بھی اسی کے لگ بھگ تھیں، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ ہم نے عقل سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ ہم جوانی کے نشے سے بدمست تھے۔ ہم مرد تھے اور ہم ایڈونچر کے دل دادا تھے۔ خطروں میں کود جانے میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ ہم کتوں کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ گدھ اپنے گھونسلوں اور درختوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ہمیں اور کتوں کو دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر چیخ و پکار شروع کر دی۔ بہت سے گدھ ہمارے اوپر اڑنے لگے۔ یہ ان کی بستی تھی جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب انسانوں نے ان کی پرسکون دنیا میں کتوں کے ساتھ دخل اندازی کی اور ان کے ایک ساتھی کو مار ڈالا، تو وہ ہمیں بخشنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ ہم ڈرتے تھے کہ یہ خونخوار پرندے ہم پر جھپٹ پڑے تو ہماری انتڑیاں اور آنکھیں نکال دیں گے۔ ہم کلہاڑیاں اور ڈنڈے اوپر کر کے زور زور سے لہراتے جا رہے تھے۔ ہم درختوں میں سے گزرتے ڈھلان اتر گئے۔ نالے میں جہاں پانی جمع تھا اس سے تھوڑی دور پانی بہت ہی کم تھا اور ایک جگہ سے نالے کا کنارہ کٹا ہوا تھا۔ ہم وہاں سے اوپر چڑھنے لگے۔ میں اور دلاور آگے تھے۔ اس جگہ مٹی کچی تھی۔ مٹی پر ہمیں گھوڑے کے کھروں کے نشان دکھائی دیے۔ یہ نشان پرانے نہیں تھے۔ کنارے چڑھے تو اوپر مٹی اور ریت تھی۔ وہاں بھی گھوڑے کے کھروں کے بڑے صاف نشان تھے۔ ان سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گھوڑا گزرا ہے۔ آگے درخت تھا اور وہ شگاف جس میں ہمیں آدمی نظر آئے تھے 30-40 قدم دور رہ گیا تھا۔ قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ شگاف کے اندر گلی تھی جو فوراً ہی دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ ہم نے آگے جانے کی جرأت نہیں کی۔ دلاور اور موٹر غیر معمولی دلیری کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ کتوں اور کلہاڑیوں کے ساتھ اندر چلیں۔ ہم ایسی دلیری کے قائل نہیں تھے۔ شگاف ہم سے 10-12 قدم دور تھا۔ دلاور اور موٹر آگے چلے ہی گئے۔ انہوں نے کلہاڑیاں لے لی تھی۔ ہمارے دم خشک ہو رہے تھے کیونکہ ہم ان دونوں آدمیوں کو جن سمجھ رہے تھے اور اس عورت کو چڑیل جسے وہ گھسیٹ کر اندر لے گئے تھے۔ اگر یہ یقین ہوتا کہ اندر انسان ہیں تو ہم بے خوفی سے اندر جاتے۔ دلاور اور موٹر آگے گئے تو شہباز نے کہا، خانو سنبھل کر۔ افضل کے پاس بولی کتا تھا جو بہت خونخوار تھا۔ اس کی کہانیاں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ افضل نے کہا، یہاں میرے بولی کی ضرورت ہوگی۔ وہ ان کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے باقی لڑکوں کو دیکھا۔ کئی لڑکوں کے رنگ صاف طور پر زرد ہو گئے تھے اور سب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کلمہ شریف اور حضرت سلیمان کا وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ دلاور اور موٹر شگاف سے 3-4 قدم دور تھے کہ اندر سے ایک آدمی آیا اور ٹھٹک کر شگاف میں رک گیا۔ اس کا سر
اور چہرہ نسواری رنگ کی پگڑی میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کداور آدمی تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں جن 2 فٹے انسانوں کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ یہ آدمی 6 فٹ کے قریب تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں انسانوں کی طرح تھے، اس کے کپڑے انسانوں کی طرح تھے، اس میں کوئی بھی چیز انوکھی نہیں تھی۔ البتہ ہمارے دلوں پر یہ ڈر ضرور تھا کہ یہ جن ہو سکتا ہے۔ دلاور اور موٹر رک گئے، وہ اس آدمی کو اور وہ آدمی ہمیں دیکھتا رہا۔ اس کی ناک اور آنکھیں ننگی تھیں۔ اس نے آخر ایک حرکت کی، ہمیں وہیں رکے رہنے کا ہاتھ سے اشارہ کیا اور اندر چلا گیا۔ فوراً ہی وہ اپنے ہی حلیے کے ایک اور آدمی کو ساتھ لے آیا۔ اس کا بھی سر اور چہرہ پگڑی میں لپٹا ہوا تھا، کپڑے دونوں کے ایک جیسے تھے اور دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک کلہاڑی تھی۔ کلہاڑی کے متعلق یاد رکھیے کہ آپ نے شہروں میں لکڑیاں چیرنے والی کلہاڑی دیکھی ہوگی، دیہات میں لڑائی والی کلہاڑی مختلف ہوتی ہے۔ اس کا دستہ لمبا اور بلیڈ ذرا چھوٹا ہوتا ہے لیکن لمبا ہوتا ہے۔ دونوں آدمی شگاف میں آ کر رک گئے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آگے آ گئے۔ مجھے وہ وقت آج بھی یاد ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ میں اس کی آواز سن سکتا تھا۔ معلوم نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ ہمارے درمیان آ رکے، ہم سب نیم دائرے میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک نے ہم سے پوچھا، کون سے گاؤں کے ہو؟ ابھی ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تھا کہ شگاف کے اندر سے عورت کی آہوزاری سنائی دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دلاور کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ عورت کی آواز سن کر وہ شگاف کی طرف چل پڑا۔ ایک آدمی تیزی سے اس کے آگے ہو گیا اور کہا، پیچھے رہو، اندر تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ دونوں آدمی پوٹھوہاری زبان بولتے تھے۔ دلاور نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کس کی ہے؟ یہ چڑیل ہے۔ اس آدمی نے کہا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں چڑیلیں رہتی ہیں؟ ہم نے اسے بڑی مشکل سے ایک عمل پڑھ کر قابو کیا ہے، اسے ہم گاؤں لے جا رہے۔ دوسرے نے کہا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہمارا عمل تباہ ہو جائے گا اور یہ چڑیل ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر ساری چڑیلیں آ جائیں گی اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ اندر گھوڑا ہنہنایا اور ایک بار پھر عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ بین کر رہے تھے، ہم چڑیلیں دیکھنے آئے ہیں۔ افضل نے کہا، ایک نظر یہ چڑیل بھی دیکھ لینے دو، خود بھی مرو گے اور ہمیں بھی مرواؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور ہم سب نے دیکھا کہ شگاف کے منہ میں ایک جوان لڑکی آئی، اس کے پیچھے ایک گھوڑا تھا۔ لڑکی کی دونوں کلائیاں گھوڑے کی باگ سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، اس کا سر ننگا تھا، اس کا دوپٹہ اس کے ٹخنوں سے بندھا ہوا تھا لیکن ڈھیلا تھا۔ شاید اس لڑکی نے کسی طرح ڈھیلا کر لیا ہوگا۔ ہاتھ لگام کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سمیت باہر آ گئی تھی۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ وہ کتنی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہمیں دیکھتی ہی اس نے چلا کر کہا، اپنے اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے ان ظالموں سے چھڑاؤ، یہ دونوں مجھے گھر سے اٹھا لائے ہیں۔ ایک آدمی دوڑتا گیا اور اسے دھکیل کر اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو میں نے ان سے کہا، یہ چڑیل نہیں ہے، تم اسے اٹھا لائے ہو، تمہیں کیا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ہم اب یہی کام کریں گے کہ اس لڑکی کو جہاں سے تم اٹھا لائے ہو وہاں پہنچائیں گے، تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر یہ بحث چلی کہ یہ لڑکی چڑیل ہے۔ آخر دوسرا آدمی بھی باہر آ گیا اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اصل بات بتا دے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور یہ لڑکی ہندو ہے۔ ان میں سے ایک نے جب یہ کہا، میں موجہ ڈاکو ہوں، تو میرا دل ایک بار تو رک ہی گیا۔ شاید ہر لڑکے کی یہی حالت ہوئی ہوگی۔ موجہ ڈاکو ایک محدود علاقے کا اشتہاری ڈاکو تھا۔ اس زمانے میں کچھ رازن اور ڈاکو مشہور تھے اور یہ باقاعدہ پیشہ تھا۔ ایک تو سلطانہ ڈاکو کی طرح وہ ڈاکو تھے جو ملک میں دور دور تک مشہور تھے اور جن کا ذکر تاریخ میں بھی آیا ہے۔ دوسرا گروہ محدود علاقوں کے ڈاکوؤں کا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنے صوبے میں مشہور تھے اور بعض صرف اپنے ضلع میں مشہور ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جنہیں صرف تحصیل میں شہرت حاصل تھی۔ یہ لوگ فخر سے ڈاکو یا رازن کہلاتے تھے۔ انہیں پولیس کی طرف سے آج کل کی طرح کوئی پشت پناہی نہیں ملتی تھی اور نہ کوئی جاگیردار وغیرہ ان کی مدد کرتا تھا۔ یہ ڈاکو جنوں کی طرح آتے اور صفایا کر جاتے تھے یا رازنی کرتے تھے۔ پولیس پریشان ہو جاتی تھی۔ ان میں سے بعض کی نشاندہی یا گرفتاری کے لیے انگریزوں نے انعام مقرر کر رکھے تھے۔ موجہ کے لیے کوئی انعام مقرر نہیں تھا، البتہ اس نے بہت دہشت پھیلا رکھی تھی، رازنی بھی کرتا تھا۔
ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ دن کے وقت بھی راہزنی آسان تھی۔ ہم کئی سالوں سے موجہ ڈاکو کا نام سن رہے تھے اور اس کی سنسنی خیز اور حیرت انگیز کہانیاں بھی سنائی جاتی تھی۔ اب اس نقاب پوش نے جب کہا کہ میں موجہ ڈاکو ہوں تو ہم سب سن ہو گئے۔ ہم دراصل اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے۔ ہم 14 لڑکے تھے اور وہ 2، اسی لیے موجہ صلح صفائی پر اتر آیا تھا۔ ہمارے سن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سامنے ایسا ڈاکو بیٹھا تھا جس کے متعلق سنا تھا کہ وہ گھیرے میں آ جائے تو زمین میں غائب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس کسی پہنچ والے مرشد کا تعویذ ہے۔ بہرحال موجہ ڈاکو پر اسرار شخصیت تھا اور اس وقت ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ تم مسلمانوں کے بچے ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تم بتاؤ، تم نے کبھی سنا ہے کہ موجے نے کبھی کسی غریب کو لوٹا ہے یا کسی کی بہو بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہے؟ میں للکار کر ڈکیتی کرتا ہوں، لڑکی کبھی اغوا نہیں کی، یہ لڑکی ہندوؤں کی ہے۔ موجے ڈاکو نے لڑکی کے گاؤں کا نام بتایا جو ہمارے گاؤں سے 4 میل دور تھا۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں کہیں کہیں ہندو بھی رہتے تھے، بہت مالدار تھے، شہروں میں ان کی تجارت چلتی تھی، کسانوں سے غلہ خرید کر منڈی میں بھیجتے تھے اور ساہوکارہ کرتے تھے۔ ہم مسلمان لوگ بیاہ شادیوں پر ان سے سود پر قرض لیا کرتے اور زمین گروی رکھ دیا کرتے تھے، پھر ہماری نسلیں قرض ادا کرتی رہتی تھیں جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ دیہاتی مسلمان ان کے غلام ہو گئے تھے۔ یہ لڑکی جسے موجہ ڈاکو اٹھا لایا تھا ایسے ہی ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی تھی۔ موجے نے کہا، اس لڑکی کے باپ نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ موجے میرے گاؤں سے دور رہنا، اگر تم نے میرے گاؤں میں واردات کی تو بچ کے نہیں جا سکو گے، میرے پاس دولت ہے، میں تم جیسے 6 ڈاکو خرید کر تمہیں قتل کرا دوں گا۔ موجے نے یہ نہیں بتایا کہ اس ہندو ساہوکار نے اسے یہ چیلنج کیوں بھیجا تھا۔ اس نے کہا، میں نے اس ہندو بندیے کو جواب بھیجا کہ اپنی لڑکی کو ٹرنک میں بند کر کے رکھو یا اسے شہر بھیج دو، پھر نہ کہنا موجہ میری لڑکی لے گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ایک لڑکی جوان ہے، یہ ہے وہ لڑکی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے گھر گروی رکھے ہوئے زیورات بھی ہیں۔ میں نے اسے جواب دینے کے 5 روز بعد رات کے وقت اس کے گھر ڈاکہ ڈالا۔ ہم موجے کے پیچھے پڑ گئے اور اسے کہا کہ وہ ہمیں سنائے کہ لڑکی کو اس نے کس طرح اغوا کیا ہے۔ ہمارا یہ اصرار بچوں کی ضد کی طرح تھا۔ موجہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تم بچے ہو، سن کر کیا کرو گے؟ مگر ہم نے ضد کی کہ ہم سنیں گے ورنہ یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ اس نے کہا، یہ آج رات کی بات ہے۔ ہم دونوں دیوار پھلانگ کر اس ہندو کے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر والے سردی کی وجہ سے اندر سوئے ہوئے تھے، کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے، باورچی خانہ برآمدے میں تھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے مخبروں سے گھر کے کمروں وغیرہ کے متعلق اور گھر والے کہاں سوتے ہیں تمام بھید معلوم کر لیے تھے۔ ایک طریقہ دروازہ کھلوانے کا جو میں نے سوچا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے دوست نے باورچی خانے میں جا کر 2-3 پلیٹیں گرا دیں۔ میں نے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے، اندر کچھ ہلچل ہوئی۔ میں نے منہ سے بلی کی آواز نکالی اور میرے دوست نے برتنوں کی آواز ایک بار پھر پیدا کی۔ اندر سے آواز آئی، بلی ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر بلی کی طرح پھر میاؤں کی۔ دروازہ کھلا، اندھیرا تھا، ایک آدمی باہر آیا۔ میں دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس آدمی کو میں نے پیچھے سے بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر دبوچ لیا اور کہا، اونچی آواز نکالو گے تو مارے جاؤ گے۔ یہ اس ہندو کا بڑا بیٹا تھا۔ اندر سے آواز آئی، باہر کون ہے؟ میں نے کہا، موجہ ڈاکو۔ کسی نے بھی اونچی آواز نکالی، مارا جائے گا، گھر کو آگ لگا دوں گا، بتی جلاؤ۔ لالٹین جلی۔ ہندو، اس کی بیوی، بڑا بیٹا، یہ جوان لڑکی اور اس سے چھوٹا لڑکا جس کی عمر 16-17 سال ہے، اسی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ سب کو جگا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور ایک بار پھر کہا، کسی کی آواز نہ نکلے۔ ساہوکار نے میرے کہنے پر زیورات اور نقدی نکال دی۔ یہ مال تھوڑا تھا۔ وہ میرے پاؤں میں گر پڑا، پھر اس نے میرے اس دوست کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے اور کہا کہ اسی پر راضی ہو جاؤ اور چلے جاؤ۔ میں اس کا صفایا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ہٹے کٹے بیٹے کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے کلہاڑی آگے کر کے ہندو لالے سے کہا، ساری نقدی اور سارا زیور لے کر ٹلوں گا۔ اس نے بہت سارے زیورات اور نقدی نکال دی۔ میں نے اس کی بیٹی کو بازو سے پکڑا، وہ رونے چیخنے لگی۔ میرے دوست نے ایک کپڑا اس کے منہ میں ٹھونس کر اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ میں نے سب سے کہا کہ جب تک ہم گاؤں میں ہیں کسی کی آواز نہ نکلے۔
ہم دونوں کمرے سے نکل آئے اور دروازہ باہر سے زنجیر چڑھا کر بند کر دیا۔ ہمارے گھوڑے ذرا پرے کھڑے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے اور یہاں آ گئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ موجے نے کہا، ایسی باتیں ہم کسی کو نہیں بتایا کرتے، یہ تو تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے سنا دی ہے کہ ہم نے یہ واردات کس طرح کی ہے۔ تم لڑکی سے پوچھ لو، ہم نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کے ساتھ ذرا سی بھی چھیڑ چھاڑ کی ہے تو تمہاری کلہاڑیاں اور میرا سر۔ 3-4 دنوں بعد ہم لڑکی کو رات کے وقت اس کے گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ یہ تو میں نے اس ہندو ساہوکار کے پیغام کا جواب دیا ہے۔ اب میں اس سے پوچھوں گا کہ مجھے قتل کب کراؤ گے۔ موجے نے ہمیں کہا، یہ ہندو مسلمانوں کی چمڑی ادھیڑتے رہتے ہیں، میں نے اس سے انتقام لیا ہے۔ تم سب مسلمان ہو، جاؤ ہنسو کھیلو، لڑکی سے پوچھ لو کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان، جاؤ بچو۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا چہرہ دکھا دو، لیکن اس نے چہرہ ننگا نہیں کیا۔ اس کا لہجہ بہت پیارا تھا، کوئی دھمکی نہیں تھی، کوئی رعب نہیں تھا، وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے۔ افضل نے ہم سب سے کہا، اٹھو یارو، انہیں موج میلہ کرنے دو، آؤ چلے۔ ہم سب اٹھے اور چل پڑے۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ ہم جنوں اور چڑیلوں کو بھول گئے۔ موجہ ڈاکو اپنے دوست کے ساتھ شگاف کے اندر چلا گیا۔ ہم نالے میں اترے تو دلاور خان نے بڑے غصے سے کہا، تم سب بے غیرت ہو، لڑکی ہندو ہے یا مسلمان؟ ہے تو عورت ساتھ۔ تم میں سے کوئی لڑکا قسم کھا سکتا ہے کہ ان ڈاکوؤں نے اسے بیٹی بنا کے رکھا ہوا ہے؟ ہم نے دلاور کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ہندو لڑکی ہے، جائے جہنم میں، مگر دلاور وہیں رک گیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، اس لڑکی نے ہمیں للکارا تھا کہ مجھے ان ظالموں سے چھڑاؤ، وہ کیا کہے گی؟ مسلمان اتنے بزدل اور بے غیرت ہوتے ہیں؟ ڈوب مرو ہے جڑو، ڈاکوؤں سے ڈر گئے ہو؟ آؤ میں اکیلا اندر جاؤں گا اور لڑکی کو چھڑا لوں گا، اگر نہ چھڑا سکا تو میری لاش گاؤں میں لے جانا۔ ہم نے اس کی نہیں مانی۔ موٹر اور شہباز لڑکی کو چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زیادہ تر لڑکے اس کے حق میں نہیں تھے۔ اس بحث مباحثے میں بہت سے لڑکے آگے نکل گئے، میں شہباز اور موٹر ذرا پیچھے تھے۔ دلاور سخت غصے میں تھا۔ نالے سے گزرتے ہوئے لڑکے بکھر گئے، کتے زنجیروں میں تھے۔ نالے سے پار گئے تو معلوم نہیں کس نے پوچھا، خانو کہاں ہے؟ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، خانو نظر نہ آیا۔ وہ جگہ اتنی اونچی نیچی تھی کہ 10 قدم پر آدمی غائب ہو جاتا تھا۔ ہم سمجھے کہ کسی ضرورت سے پیچھے رہ گیا۔ ہم رک گئے، پھر اسے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ موٹر نے کہا، اوپر چل کے دیکھو۔ مجھے یاد آ گیا کہ اس کے پاس کلہاڑی تھی۔ میں اس کی طبیعت اور مزاج سے واقف تھا۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ ہم 3-4 لڑکے نالے سے گزر کر کنارے پر چڑھ گئے۔ دلاور اوپر بھی نہیں تھا، شگاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کے اندر آوازیں بھی سنائی دیں۔ میں نے گھبرا کر شہباز سے کہا، دلاور اندر ہے۔ ہم شگاف کی طرف دوڑے۔ ابھی ذرا پیچھے ہی تھے کہ اندر سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر ایک ڈاکو سوار تھا۔ اس نے گھوڑا ایک طرف موڑا اور ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے دوسرا گھوڑا نکلا، اس پر بھی ایک ڈاکو سوار تھا۔ اس نے اپنے آگے لڑکی کو بٹھا رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اگلے ڈاکو کے کپڑے بھی خون سے لال تھے اور دوسرے کے بھی۔ اس گھوڑے کے ساتھ ہی ہمارا عزیز دوست دلاور ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائے باہر نکل آیا۔ اس کے کپڑے اوپر سے نیچے تک خون میں لال تھے۔ اس نے کلہاڑی کا وار کیا، لیکن گھوڑا دوڑ پڑا اور یہ وار خالی گیا۔ دلاور کا کتا گھوڑے کے پیچھے دوڑا۔ یہ 3-4 سیکنڈ کا منظر تھا۔ گھوڑے نکلے، دوڑے، دلاور نکلا، اس کا کتا گھوڑے کے پیچھے دوڑا، دلاور ان کے پیچھے دوڑا، مگر اس میں تو چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میرے پاس بل ٹیریئر کتا تھا، شہباز اور موٹر کے کتے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم نے کچھ نہیں سوچا، دلاور کو لہو لہان دیکھا اور کتوں کی زنجیریں پٹوں سے الگ کر دی۔ اچھا ہوا کہ دلاور کا کتا گھوڑے کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ ہماری ٹیم کا کتا تھا۔ اسے دیکھتی ہمارے 3 کتے گولیوں کی طرح گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ہمارے دوسرے ساتھی نالے میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ موٹر نے بلند آواز سے کہا، کتے کھول دو۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، سب نے کتوں کی زنجیریں کھول دی۔ کتوں نے ہمارے کتوں کی ہراٹیں سن لی تھی۔ یہ سب ایک ٹیم کے کتے تھے، ایک دوسرے پر جانے دیتے تھے، ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے تھے۔ تمام کتے بے حد تیز ہماری طرف آئے۔ دلاور گر پڑا تھا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہم گھوڑوں کے پیچھے بھاگے۔ علاقہ بڑا سخت مشکل تھا، آگے چڑھائی تھی، کتے آگے نکل گئے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔
ہم چڑھائی چڑھ گئے اور جب اوپر گئے تو آگے میدان تھا۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ جس گھوڑے پر لڑکی تھی اس تک ہمارے 3 کتے پہنچ گئے تھے۔ دوسرا گھوڑا دور نکل گیا تھا۔ ہمارے قریب سے پچھلے کتے ہوا کی رفتار سے آگے نکل گئے، ان میں افضل کا بولی بھی تھا۔ مجھے صرف اس کتے پر بھروسہ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم نے کسی انسان پر کتے چھوڑے تھے۔ ہمارے 2 کتوں نے آگے ہو کر گھوڑے کو روک لیا، گھوڑے نے رخ بدلا اور پھر سرپٹ دوڑا۔ ہم کھڈ اور اونچی نیچی زمین پھلانگتے جا رہے تھے۔ کتوں نے گھوڑے کا نیا رخ بھی بدل دیا۔ بولی تیز نہیں دوڑ سکتا تھا کیونکہ اس کا جسم وزنی تھا۔ اس نے جب گھوڑے کو گھومتے دیکھا تو اس نے بھی رخ بدل گیا۔ ہمارا ایک کتا گھوڑے کی ٹانگوں میں آ گیا اور کچلا گیا۔ گھوڑے کا پاؤں اس کے پیٹ پر آ گیا تھا۔ وہ تو وہیں ختم ہو گیا۔ اس سے گھوڑا اور زیادہ بتکا اور بے قابو ہو گیا۔ اب وہ دائیں بائیں بھاگ رہا تھا۔ ڈاکو کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ کلہاڑی گھما کر کتوں کے نرخے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شاہ سوار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لڑکی کو بھی دبوچ رکھا تھا۔ گھوڑا چکر میں آیا تو بولی پہنچ گیا۔ یہ خونخوار کتا ذرا سا گھوڑے کے ساتھ دوڑا اور اچھل کر نیچے سے گھوڑے کی شارگ منہ میں لے لی۔ گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا۔ زمین ہموار نہیں تھی۔ گھوڑے کی اگلی ٹانگیں دوری ہو گئیں اور وہ بری طرح گرا۔ ہم سمجھے کہ بولی کچلا گیا ہے، لیکن وہ گرنے سے پہلے ہی گھوڑے سے الگ ہو چکا تھا۔ ڈاکو چھوٹے سے پتھر کی طرح دور آگے جا پڑا۔ لڑکی بھی دور جا پڑی۔ ڈاکو کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی۔ ہم ابھی 50-60 گز دور تھے۔ ڈاکو ایک طرف دوڑ پڑا۔ کتے گھوڑے پر ٹوٹ پڑے۔ گھوڑا اٹھ کر دوڑا۔ اس نے 2 لتی سے ایک اور کتا مار ڈالا۔ ہم تھک چکے تھے لیکن ڈاکو نکل گیا تھا۔ موٹر اس کے پیچھے گیا۔ اس نے اپنے کتے کو پکارا۔ ہم سب نے اپنے اپنے کتے کو پکارا۔ 3-4 کتے ہماری آواز پر آ گئے۔ انہیں ہم نے ڈاکو کے پیچھے ڈال دیا۔ وہ دلاور کی کلہاڑیوں سے اور گھوڑے سے گرنے سے زخمی تھا، خالی ہاتھ بھی تھا۔ کتوں نے اسے دور نہیں جانے دیا۔ وہ بیٹھ گیا اور دونوں بازوؤں میں سر اور منہ ڈھانپ لیا۔ ادھر دوسرے لڑکوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ موجا ڈاکو، جس سے سارا علاقہ ڈرتا تھا، ہمارے سامنے شکست کھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہماری بہت منتیں کی کہ اسے چھوڑ دیں، لیکن وہ ہمارے ایک دوست کو زخمی کر آیا تھا اور ابھی ہمیں یہ یقین بھی نہیں تھا کہ دلاور زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ ہم نے موجے کے ہاتھ اس کی پگڑی سے پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے۔ اس کا خون جاری تھا۔ 2 گہرے زخم اس کی پیٹھ پر تھے اور ایک بائیں ران پر۔ اس کا ساتھی بھاگ گیا تھا۔ لڑکی پر غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ آنکھیں پھاڑے ہم سب کو دیکھتی تھی۔ صرف ایک بار اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا، وہ کہاں ہے؟ وہ دلاور کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ ہمارے 3-4 دوستوں نے یہ عقل مندی کی کہ وہ دلاور کے پاس رک گئے تھے۔ انہوں نے اس کے زخموں پر اپنی پگڑیاں باندھ دی تھی۔ ہم نے موجے ڈاکو اور لڑکی کو ساتھ لیا اور دلاور کی طرف چل پڑے۔ گھوڑے کو کتوں نے زخمی کر دیا تھا، لیکن یہ کھال کے زخم تھے، گہرے زخم نہیں تھے۔ شہباز گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا بڑی اچھی نسل کا تھا اور شہباز اچھا سوار تھا۔ وہ 1-2 منٹوں میں ہماری نسوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم جب اس جگہ پہنچے جہاں دلاور گرا تھا تو وہاں 2 لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے دلاور کو گھوڑے پر سوار کرا دیا تھا اور شہباز اس کے ساتھ سوار ہو کر گھوڑا گاؤں کی طرف دوڑا لے گیا تھا۔ لڑکوں نے بتایا کہ دلاور کے کندھوں پر کلہاڑیوں کے گہرے زخم تھے اور 2 زخم پیٹھ پر تھے۔ ہم نے زمین پر اس کا خون دیکھا تو یہ امید ٹوٹ گئی کہ دلاور زندہ رہے گا۔ لڑکی نے خون دیکھ کر پوچھا، یہ اس کا خون ہے؟ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ موجے ڈاکو نے کہا، یہ میرے ہاتھوں حرام موت مرا ہے۔ لڑکی نے چلا کر کہا، مرے تیرا باپ، مرے تیرے جننے والے، خدا تجھے میرے سامنے کوڑی کرے۔ اور لڑکی رونے لگی۔ ہمارا گاؤں وہاں سے 6-7 میل دور تھا۔ موجے ڈاکو نے ہمیں اس قسم کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میرے ساتھی تمہارے سارے گاؤں کو جلا دیں گے، خون خرابہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس کی دھمکیاں سنی لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ ہمیں دلاور کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ہم بہت جلدی گاؤں پہنچنا چاہتے تھے۔ میں اور شہباز لڑکی کو دوسروں سے الگ لے گئے اور اسے یہ یقین دلا کے
کہ اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ پوچھا کہ ان ڈاکوؤں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بے جا حرکت نہیں کی۔ وہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر یہاں لے آئے۔ وہ ساری رات آہوزاری اور منت سماجت کرتی رہی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ اطمینان رکھے، وہ اسے واپس چھوڑ آئیں گے، لیکن لڑکی اٹھ کر بھاگتی تھی۔ موجے ڈاکو نے خدا کی قسم کھا کر بھی اسے کہا کہ وہ اس کے باپ کی دھمکی کا انتقام لے رہا ہے۔ وہ زیورات اور نقدی واپس نہیں کرے گا، لیکن لڑکی واپس کر دے گا۔ لڑکی نے اس لحاظ سے ان دونوں ڈاکوؤں کی بہت تعریف کی کہ انہوں نے اسے پکڑنے کے سوا اس کے جسم کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک ڈاکو نے اسے یہ بھی کہا کہ تم ہمارے پاس خدا کی امانت ہو، ہم تمہیں جس طرح پاک صاف لائے تھے اسی طرح پاک صاف واپس کر دیں گے۔ لیکن لڑکی انہیں گالیاں دیتی تھی، منت سماجت کرتی تھی اور روتی چیختی تھی۔ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی۔ اس دور کے نامی گرامی پیشہ ور ڈاکو عورت اور بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ بعض اوقات کسی کی لڑکی یا بچے کو انتقاماً اٹھا لے جاتے تھے یا اغوا کر کے قیمت بتاتے اور اس رقم کے عوض لڑکی یا بچے واپس کر دیے جاتے تھے، لیکن ایسی وارداتیں کم ہوتی تھیں۔ زیادہ تر ڈاکہ اور راہزنی ہوتی تھی۔ آج کل کے چور و چکے تو مسجدوں میں بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے اور راہ جاتی عورتوں پر ٹوٹ پڑتے۔ ہمارے وقتوں میں پیشہ ور ڈکیت للکار کر واردات کرتے تھے، اوچھی حرکت نہیں کرتے تھے۔ میں نے موجے ڈاکو سے پوچھا کہ تم اس لڑکی کی اس کے باپ سے قیمت لینا چاہتے تھے؟ نہیں، میں دن دہاڑے اس کے گاؤں جا کر لڑکی واپس کر دیتا اور اس کے باپ سے کہتا کہ آئندہ کسی ڈکیت کو دھمکی نہ دینا۔